दौलत के ऐसे पुजारियों की कमी नहीं जो गरीबों को कमतर समझते हैं और मालो सर को ही सबसे बड़ी ताकत जानते हैं। ऐसे में वो ये भूल जाते हैं कि फैसला कुन ताकत का मालिक कोई और है जो मजलूम की आँख को कभी रहेगा नहीं जाने देता। जुर्म का एक ऐसा वाक़या जो हसास दिलों को तादेर याद रहेगा। मोहब्बत की कहानी जो खूनी अंजाम से हमकिनार हुई। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए मलिक सफ्दर हयात की जुर्म और सज़ा पर मबनी एक तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक छोटे से कस्बे में मुतय्यन था। वो अक्टूबर या नवंबर का महीना था और रात के वक्त काफ़ी सर्दी हो जाती थी। 3-4 बजे के करीब एक शख्स थाने में आया और कहा कि इसकी झुग्गी को किसी ने आग लगा दी है। हेड क्लर्क ने इससे पूछा कि क्या इसने आग लगाने वाले को अपनी आंखों से आग लगाते देखा था। इसने नफ़ी में जवाब दिया और कहा कि अगरचे इसने किसी को आग लगाते नहीं देखा, ताहम उसे यकीन है कि आग दुश्मनी की बिना पर लगाई गई है। इसने बाज़ लोगों पर शक का इज़हार भी किया। हेड क्लर्क ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया क्योंकि रिपोर्ट बड़ी मुबहम सी थी, लेकिन वो शख्स रिपोर्ट लिखवाने पर मुसिर हुआ तो दोनों में कुछ तकरार भी हुई। शोर की आवाज़ सुनकर मैंने शख्स मज़कूर को अपने कमरे में बुला लिया। इसकी उम्र 35-36 वर्ष के लगभग थी। चेहरे पर घनी स्याह दाढ़ी थी जो इसे बहुत सज रही थी। उसने अपना नाम अल्ताफ़ हुसैन बताया और कहा कि बाज़ लोगों ने दुश्मनी की बिना पर इसकी झुग्गी को आग लगा दी है, जिसमें इसके कपड़े और बिस्तर वगैरह सब कुछ जल गया है। मैंने इसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा मगर वो नहीं बैठा और बोला, जनाब, मैं ज़मीन पर बैठने वाला आदमी हूँ, कुर्सी पर बैठते हुए डर लगता है। मैंने पूछा, तुम्हारी झुग्गी किस महल्ले में थी? वसीरी महल्ले में, इसने जवाब दिया। टाट की झुग्गी थी जी, एक बिस्तर और चंद कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। सालिमों ने इसे भी जला दिया। तुम्हारे साथ और कितने अफराद रहते थे इसमें? इसके होंठों पर उदास सी मुस्कुराहट जाहिर हो गई। मेरा कोई नहीं है जी, अकेला ही रहता हूँ। तुम्हारा ज़रिया आमदनी क्या है? छाबड़ी लगाता हूँ जी। मैंने बगौर इसके चेहरे की तरफ देखा। शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो। मैट्रिक पास हूँ जी, उसने जवाब दिया। आगे पढ़ने का इरादा था मगर बुरी सोबत ने बर्बाद कर दिया। तुम्हारी झुग्गी को कब आग लगाई गई है? आग तो शायद दोपहर को लगाई गई थी, मगर मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला है। मैं सौदा बेचकर वापस आया तो झुग्गी वाली जगह पर राख उड़ रही थी। क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है? मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है जी, पर कुछ लोग खामखा मेरे दुश्मन हो गए हैं। कौन लोग हैं वो? वैसे तो सारा महल्ला ही दुश्मन है, लेकिन भट्ट खानदान वाले सबसे आगे हैं। दुश्मनी की वजह क्या है? पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी है जी। 15-16 साल पहले एक रिश्ते की वजह से पैदा हुई थी और अभी तक चल रही है। मज़ीद सवालात के जवाब में इसने बताया कि भट्ट फैमिली खासी बाअसर और साहिब हैसियत है। कोई शख्स इनके खिलाफ़ बोलने की जुर्रत ही नहीं करता। महल्ले का कोई शख्स ना तो इसकी हिमायत करेगा और ना ही इसकी तरफ से गवाही देगा। तुम बाहर इंतज़ार करो, मैंने कहा। मैं कोई आदमी तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। वो खामोशी से उठकर बाहर चला गया। मेरा तासुर ये था कि इसकी मदद करना खासा मुश्किल काम था। किसी एक आदमी के इल्ज़ाम लगाने पर किसी साहिब हैसियत शख्स या अशख़ास पर हाथ डालना ना तो मुनासिब था और ना ही हमारे इख्तियार में था। अगर हम कानून के तकाज़े पूरे किए बग़ैर कुछ कार्रवाई कर भी लेते तो अल्ताफ़ हुसैन को इससे कुछ फ़ायदा ना होता, बल्कि नुकसान का एहतमाल था, क्योंकि बाअसल लोग जब किसी गरीब आदमी के पीछे पड़ जाते हैं तो घुन की तरह इसकी ज़िंदगी को खोखला करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है या इलाका छोड़कर भाग जाता है। यही वजह है छोटे इलाकों में गरीब लोग बाअसल लोगों के सामने झुक कर ही रहते हैं और इनकी ज़्यादतियों को खामोशी से बर्दाश्त कर लेते हैं। अल्ताफ़ हुसैन को बाहर इंतज़ार करने का कहकर मैं काम की ज़्यादती के सबब इसके बारे में बिल्कुल भूल गया। अगली सुबह
जब मैं ड्यूटी पर आया तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स थाने की दीवार के साथ पड़ा सो रहा है। इसने एक मैला सा कंबल ओढ़ रखा था। वो कंबल मैंने पहली ही नज़र में पहचान लिया, क्योंकि इस किस्म के चंद कंबल हमने हवालातियों के लिए रखे हुए थे। पहला ख्याल मेरे जहन में ये आया कि रात के अमले ने किसी हवालाती को बेपरवाही का मुजाहरा करते हुए बाहर सोने की इजाज़त देती थी। सीढ़ियों के पास रात की ड्यूटी वाला कांस्टेबल खड़ा था। मैंने इससे सोने वाले के बारे में पूछा। इतने में हेड कांस्टेबल मेरी आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। जनाब, ये कोई फरियादी है, इसने कहा। कहता है कि आपने इसे इंतज़ार करने के लिए कहा था। मैंने इंतज़ार करने के लिए कहा था? मैंने हैरानी से कहा। मैं कल रात की बात बिल्कुल भूल चुका था। कौन है ये? और ये कंबल तो थाने का मालूम होता है। जनाब, इसने अपना नाम अल्ताफ़ हुसैन बताया है, हेड कांस्टेबल ने कहा। रात के 1 बजे मैं अपने दफ्तर में अंगीठी के सामने बैठा था कि मेरे कानों में अजीब सी आवाज़ आई। मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि कोई शख्स गिरियाज़ारी कर रहा है। मैं जल्दी से बाहर गया तो देखा कि ये शख्स यहाँ दीवार के साथ बैठा सर्दी में ठिठुर रहा था। अगर मैं इसे कंबल न देता तो ये सर्दी में अकड़ कर मर जाता। मैंने हेड कांस्टेबल का कंधा थपथपाया। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। शुक्रिया सर, ये तो मेरा इंसानी फ़र्ज़ था। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ कि मैंने एक फरियादी को इंतज़ार करने के लिए कहा और फिर बिल्कुल फरामोश कर दिया। मेरी गफलत की वजह से इसे रात भर सर्दी में ठिठुरना पड़ा। मैंने दिन की ड्यूटी वाले एक सिपाही को बुलाकर कहा, ये शख्स जो सोया हुआ है इसका ख्याल रखो, कोई इसे जगाए नहीं। जब ये जाग जाए तो इसे मेरे हिसाब से नाश्ता कराओ और फिर मेरे पास भेज दो। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे बाद सिपाही अल्ताफ़ हुसैन को मेरे कमरे में लाया। जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी है, अल्ताफ़ हुसैन ने कहा। आपके आदमी बड़े मेहरबान और खुदा तरस हैं। उन्होंने रात को मुझे कंबल दे दिया था। रात बड़े आराम में गुजरी। सुबह आपकी नवाजिश से नाश्ता भी मिल गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब ये बताओ कि तुम बट फैमिली के ख़िलाफ़ किसी किस्म की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हो या ये चाहते हो कि इन्हें समझा बुझा दिया जाए? मलिक साहब, मैंने फरियाद आपके सामने पेश कर दी है। अब आप जो मुनासिब समझे करें। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे मेरी ज़मीन पर रहने दिया जाए। तुम्हारा मतलब है कि जिस जगह पर तुम्हारी झुकी थी वो तुम्हारी अपनी ज़मीन है? हाँ जी। अब्बा जी के इंतकाल के बाद अब ये ज़मीन मेरी है। पट फैमिली के सरबराह का क्या नाम है? सिराजुद्दीन पट उसका नाम है और उसके बेटों के नाम ज़हीरुद्दीन और फ़िरोज़ुद्दीन हैं। मैंने इनके घर और कारोबार का पता नोट कर लिया और अल्ताफ़ हुसैन से कहा कि वो दोपहर के बाद किसी वक्त आए। मैंने इसकी रिपोर्ट पर खुद इंक्वायरी करने का फ़ैसला किया था। सिराजुद्दीन पट गल्ले की आड़त करता था और इसके अलावा इसके और भी कई कारोबार थे जो मुझे ज्ञात नहीं रहे। 11 बजे के करीब मैंने अपने कामों से फारिग होकर एक एएसआई को हमरा लिया और उस जगह पहुंच गया जहां अल्ताफ़ की झुग्गी थी। वो एक छोटा सा प्लाट था जिसमें किसी मुनहदिम मकान के आसार नुमायां थे। बुनियादों से अंदाज़ा होता था कि वहाँ किसी ज़माने में 3 कमरे थे। ज़्यादातर इमारती सामान नदारद था। अलबत्ता कुछ शकस्ता ईंटें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। 4 दीवारी के आसार मौजूद थे मगर ईंटें गायब थीं। एक जगह पर एक जली हुई चारपाई और बिस्तर की राख बिखरी पड़ी थी। चंद स्याह बर्तन भी इस राख में देखे जा सकते थे। यूँ मालूम होता था कि आग आखिर वक्त तक जलती रही थी, यानी इसे बुझाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। हालांकि वो आबाद इलाका था और आसपास कई घर थे। आग ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को नज़र न आए। गोया अल्ताफ़ का ये बयान सही मालूम होता था कि आग दुश्मनी की बिना पर लगाई गई थी और आग लगाने वाले सामने खड़े होकर तमाशा देखते रहे थे। मैंने आसपास के चंद दरवाजे खटखटाए और आग के बारे में पूछा। इस वक्त मर्द कामों पर गए हुए थे और घरों में ज़्यादातर औरतें थीं। किसी ने भी तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया। नेज़ मैंने अंदाज़ा लगाया
کہ الطاف حسین کے بارے میں کسی کی بھی رائے اچھی نہیں تھی۔ ایک گھر میں ایک بارش ریٹائرڈ شخص مل گیا۔ اس کا نام غالباً سلیم اللہ تھا۔ اس کی عمر 70 برس کے لگ بھگ تھی۔ وہ انسپکٹر آف اسکولز کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوا تھا اور خاصا باتونی آدمی تھا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور اپنی نوازی کو چائے بنانے کے لیے کہا۔ باتوں کے دوران میں پتہ چلا کہ اس گھر میں اس کی اکلوتی بیٹی اور اس کے بچے رہتے ہیں۔ بیٹھک میں بٹھانے کے بعد اس نے کہا، اب حکم کریں، آپ کس سلسلے میں یہاں تشریف لائے ہیں؟ سلیم اللہ صاحب، آپ کے پڑوس میں کل ایک چھکی کو آگ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا، کیا آپ اس معاملے پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ مجھے لوگ سبانی صاحب کہتے ہیں، اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا۔ پھر کہنے لگا، جی کیا پوچھا آپ نے؟ مجھے اپنا سوال دہرانا پڑا۔ اس نے انگوٹھے اور انگشتے شہادت کو ملا کر ہاتھ کو جنبش دی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ قبلہ، میں شاعری سننے نہیں آیا، میں نے کہا، میں ڈیوٹی پر ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس جھکی میں آگ کیسے لگی تھی۔ آپ کے سوال کا ایسا جامع جواب کوئی نہیں دے سکتا، سبانی نے کہا، لیکن آپ صاحب ذوق نہیں ہیں، لہٰذا تفصیل بتا دیتا ہوں۔ جس جھکی کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، اس کی جگہ پر 15-16 سال پہلے ایک ہستہ بستہ گھر آباد تھا۔ اس گھر کے مالک کا نام دلدار حسین تھا۔ تافو اس کا اکلوتا بیٹا تھا، یعنی گھر کا چشم و چراغ تھا۔ تافو کون؟ الطاف حسین عرف تافو، اس نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ دلدار حسین کی ایک بیٹی تھی جو اب پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ دلدار اور اس کی بیوی نے تافو سے بڑی امیدیں لگا رکھی تھیں۔ لڑکے کی اٹھان بڑی اچھی تھی اور شروع میں بڑا اچھا جا رہا تھا۔ یہ میں آپ کو پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ ابھی دوسری جنگ عظیم شروع نہیں ہوئی تھی اور نہایت خوشحالی کا زمانہ تھا۔ بکرے کا گوشت 6-7 آنے سیر مل جاتا تھا۔ میں نے اسے سیدھے راستے پر لانے کے لیے کہا، آپ تافو کی بات کر رہے تھے؟ ملک صاحب، یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ یہ لڑکا اچھا خاصا پڑھ رہا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کے طور طریقے بدلنے لگے۔ اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور آوارہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ غنڈہ گردی اور بدمعاشی کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ شریف بہو بیٹیوں کو تاکنے لگا۔ کئی لوگوں نے اس کے باپ کے پاس شکایت کی، مگر اس نے کہا کہ وہ بے بس ہے، بیٹا اس کے قابو میں نہیں ہے۔ کوئی شریف آدمی تافو کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ سنا ہے کہ اس کی منگنی بچپن میں ہو گئی تھی۔ کوئی دور کے رشتہ دار تھے، اب بھی اسی محلے میں رہتے ہیں۔ اتنے میں ایک عورت چائے لے کر اندر آئی۔ اس کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ وہ چائے رکھ کر جانے لگی تو سلیم اللہ نے کہا، سلطانہ بیٹی، تمہیں یاد ہوگا تافو کی منگنی کس لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی؟ سلطانہ قدر تامل کرتے ہوئے بولی، اس کا نام عائشہ تھا۔ بدقسمت لڑکی کو ایک دن کا سہاگ بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا الطاف نے اسے طلاق دے دی تھی؟ نہیں جی، عائشہ کے ماں باپ نے الطاف سے منگنی توڑ دی تھی اور بعد میں سراج الدین کے بیٹے منیر الدین سے عائشہ کی شادی کر دی تھی، لیکن ظالم نے پہلی ہی رات اسے قتل کر دیا۔ کس نے کسے قتل کر دیا؟ الطاف نے منیر الدین کو قتل کر دیا اور خنجر سمیت تھانے پہنچ گیا۔ اوہ، کیا اسے سزا نہیں ہوئی؟ عمر قید ہو گئی تھی، ابھی چند روز پہلے رہا ہو کر آیا ہے۔ محلے کا کوئی شخص اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ اس کی جھکی کو بھی اسی لیے جلایا گیا ہے کہ وہ یہاں نہ رہے۔ نفرت اپنی جگہ پر ہے، میں نے کہا، لیکن کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اس کا معاشرتی حق نہیں چھین سکتا۔ جو شخص اپنے جرم کی سزا بھگت چکا ہو، اسے مزید سزا نہیں دینا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطانہ کے دل میں الطاف کے لیے کچھ ہمدردی موجود تھی۔ میری بات سے حوصلہ پا کر اس نے کہا، سچ پوچھیں تو الطاف کو بہت سزا مل چکی ہے۔ بیچارے کا سارا گھر ہی اجڑ چکا ہے۔ اس کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی اس کے والد کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔
अल्ताफ को पुलिस ने जेल भेज दिया और घर में इसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन रह गई। बहन का नाम आसमा था और इस वक्त इसकी उम्र 10-11 साल के करीब थी। इसकी माँ ने गुजारे के लिए घरों में काम करना शुरू कर दिया। वो अपने बेटे की रिहाई के लिए रो रो कर दुआएं मांगा करती थी। मैं कभी कभी मिलने के लिए उसके घर चली जाती थी। वो कहा करती थी कि उसका बेटा बेगुनाह है, इसे सज़ा नहीं होगी। लेकिन कानून माँ के जज्बात की कब परवाह करता है। मैंने पूछा, जिस मुनीरुद्दीन से आयशा की शादी हुई थी, क्या वो सिराजुद्दीन भट्ट का बेटा था? सलीमुल्लाह ने जवाब दिया, इसी का बेटा था। अच्छे खाते पीते लोग हैं, लेकिन इनमें तकब्बुर बहुत है। जब अदालत ने ताबू को उम्र कैद की सज़ा दी तो इन लोगों को बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि ये लोग इसे फांसी के फंदे पर देखना चाहते थे। सुल्ताना ने कहा, अब्बा जी, आपको याद है उसी रात अल्ताफ के घर में आग लग गई थी, कुछ भी बाकी नहीं बचा था। आसमा के हाथ और चेहरा झुलस गया था। आग कैसे लगी थी? मैंने पूछा। किसी ने थाने में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? रिपोर्ट कौन लिखवाता जी? सुल्ताना ने कहा, दो कमज़ोर औरतों को आजकल कौन पूछता है। ये दोनों माँ बेटियाँ आजकल कहाँ हैं? आसमा और इसकी माँ आग लगने के चंद रोज़ बाद ये महल्ला छोड़कर चली गई थी। इसके 1.5-2 साल बाद ये खबर सुनी थी कि आसमा की माँ का इंतकाल हो गया है। इसके बाद आसमा का कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि अपने किसी रिश्तेदार के पास चली गई हो। जहाँ तक मकान का ताल्लुक था, इसमें कुत्ते और बिल्लियाँ रहने लगीं। लोग आहिस्ता आहिस्ता तमाम काम की चीज़ें निकाल कर ले गए। सलीमुल्लाह सुबहानी ने कहा, इसे कहते हैं इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर बेटा बेरा रवि इख्तियार न करता तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। आज इस खंडर के बजाय यहाँ पर एक खुश और खुर्रम घराना आबाद होता। आयशा कहाँ रहती है? मैंने पूछा। क्या उसने शादी कर ली है? दूसरी, ये तन्हा जिंदगी गुजार रही है। इसके साथ भी अजीब जुल्म हुआ है, सुल्ताना ने कहा। मुनीरुद्दीन के कत्ल के बाद इसके ससुराल वालों ने कहा कि आयशा इनकी इज्जत है और इन्हीं के घर में रहेगी। जब इसकी इद्दत के दिन पूरे हो गए तो इसकी शादी मुनीरुद्दीन के छोटे भाई ज़हीरुद्दीन से कर दी गई। इस पर सब लोगों ने इनकी तारीफ़ की, लेकिन कुछ अरसे के बाद ज़हीरुद्दीन ने एक और शादी कर ली। कहते हैं कि दूसरी शादी के बाद ज़हीरुद्दीन और इसके घर वालों ने आयशा के साथ बहुत बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। जिन लोगों का इनके घर आना जाना है, वो कहते हैं कि आयशा की हालत नौकरों से भी बदतर है। वो सारे घर का काम करती है, इसे घर से बाहर जाने और किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि वो घर वालों के साथ बैठकर एक दस्तरखान पर खाना भी नहीं खा सकती। क्या आयशा के माँ बाप को इन बातों का इल्म नहीं है? सलीमुल्लाह ने जवाब दिया, जब मकबल में टाट का पेमंद लगता है तो भी यूँ ही होता है। आयशा के वालिदैन बहुत गरीब लोग हैं। शादी इसलिए हो गई कि लड़की खूबसूरत थी, अब भुगत रहे हैं। लड़की का दुख इनकी आंखों के सामने है, मगर कुछ कर नहीं सकते। इतनी हिम्मत नहीं कि लड़की को घर बिठा लें। बाप का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया है। इस अफसोसनाक कहानी में दो बातें बड़ी वाज़ेह थीं। पहली बात तो ये थी कि अल्ताफ़ के मकान को और बाद में झुग्गी को जो आग लगाई गई थी, इसमें भट्ट ख़ानदान का हाथ साफ था। और दूसरी बात ये वाज़ेह थी कि अल्ताफ़ ने तो सिर्फ एक शख्स को कत्ल किया था, मगर इन लोगों ने एक पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया था। मैं सलीमुल्लाह के घर से उठकर सीधा सिराजुद्दीन भट्ट के घर पहुंच गया। मेरी दस्तक के जवाब में जिस औरत ने दरवाज़ा खोला वो मुलाज़िमा मालूम होती थी। मैंने इससे पूछा कि क्या घर में कोई मर्द है? इसने नफ़ी में सर हिलाया। मर्द सारे काम पर गए हुए हैं। मैंने इससे पूछा, क्या तुम मुलाज़िमा हो? इसने बुझी हुई आवाज़ में कहा, मुलाज़िमा ही समझ लें जी। मैंने तनकीदी नज़रों से इसका जायज़ा लिया। इसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं थी। सेहत कमज़ोर और आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। बाल झाड़ झक्कार की तरह उलझे हुए थे। इसने मैली सी शलवार कमीज़ पहन रखी थी, ताहम इसके नकूश अच्छे थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर वो अच्छा खाए और बंद संवर कर रहे तो बहुत खूबसूरत लगे।
وہ جانے لگی تو میں نے کہا، کیا تمہارا نام عائشہ ہے؟ یہ بات اچانک ہی میرے ذہن میں آ گئی تھی۔ وہ حیرت اور خوف سے مجھے کھولنے لگی، پھر بولی، جی میں ہی عائشہ ہوں، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا اور جلدی سے بولی، نہیں نہیں، مجھے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ پیچھے دیکھا۔ میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہیں تھانے بلواؤں گا، گھبرانا نہیں۔ اتنے میں ایک شخص جس نے سیاہ شیروانی اور کراکلی ٹوپی پہن رکھی تھی مکان کے دروازے کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ اس کی گردن تنی ہوئی تھی۔ وہ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اندر گھسا اور عائشہ کو ڈانٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میرے ساتھ جو ASI تھا اسے بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا، یہ تو کوئی بہت ہی بد دماغ شخص ہے، اس نے ہمیں سلام تک نہیں کیا۔ میں نے ہنس کر کہا، بعض لوگوں کو دولت ذرا مشکل سے ہی ہضم ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد شیروانی والا واپس آیا اور بولا، معاف کرنا تھانے دار صاحب، ہم شریف اور پردے دار لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دن کے وقت گھر میں سے وہ عورتیں ہوتی ہیں، آپ کو ہماری دکان پر آنا چاہیے تھا۔ بوقت ضرورت دکان پر بھی آئیں گے۔ میں نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے ظہیر الدین بٹ کہتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ کیسے تشریف لائے؟ ہم ایک رپورٹ کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے دوستانہ لہجہ اختیار کیا۔ آپ کے محلے کے کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف ایک رپورٹ درج کرائی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک دم غصہ نظر آنے لگا۔ کن لوگوں نے رپورٹ لکھوائی ہے؟ ان کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے اپنا نام خفیہ رکھنے کی درخواست کی ہے۔ میں نے کہا، میں صرف یہ حقیقت معلوم کرنے آیا ہوں، ویسے رپورٹیں تو لوگ لکھواتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے ہمیں اندر لے جا کر بیٹھک میں بٹھایا اور چائے پانی کا پوچھنے کے بعد کہا، میں خود ہی آپ کے پاس آنے والا تھا، لیکن موقع نہیں ملا، کاروبار سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ پھر وہ مجھے مرعوب کرنے کے لیے اپنے کاروبار کی وسعت اور تفصیل بتانے لگا۔ میں چپ چاپ سنتا رہا۔ میں نے ابھی تک الطاف حسین کا نام نہیں لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ خود ہی اس کا ذکر کرے گا۔ کچھ دیر ڈینگے مارنے کے بعد اس نے کہا، کہیں یہ رپورٹ تافو بدماش نے تو نہیں لکھوائی؟ میں انجان بن گیا۔ تافو بدماش؟ تافو بدماش کون ہے؟ میں نے اس کا نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ اسی اثنا میں اندرونی دروازے کے پاس کسی عورت کی جھلک دکھائی دی۔ ظہیر الدین مجھ سے معذرت کر کے اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ بولا، تافو بڑا چھٹا ہوا بدماش ہے، اس نے 16 سال پہلے میرے بڑے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ اسے عمر قید ہو گئی تھی، چند روز پہلے رہا ہو کر آیا ہے۔ عادی مجرم ہے، کئی ڈکیتیاں کر چکا ہے۔ اس کا پورا نام الطاف حسین ہے۔ اوہ، تو لوگوں نے اس کی جھکی کی رپورٹ لکھوائی تھی؟ اس نے بھویں سکیڑی۔ کن لوگوں نے رپورٹ لکھوائی ہے؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، حیرت ہے، کسی نے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ قاتل ہے۔ آپ نے بڑا اچھا کیا۔ میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ ذو معنی فکرہ تھا، اس کے 2 معنی ہو سکتے تھے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کی جھکی کو آگ لگا دی، یا آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے اس کے بارے میں بتا دیا۔ میری توقع کے عین مطابق اس کا خیال اسی بات کی طرف گیا جو اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ دیکھیں جی، ہم ایک قاتل اور بدماش کو اپنے محلے میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، اگر میرا بس چلتا تو میں اسے جھکی کے اندر بند کر کے آگ لگا دیتا۔ ہمارے ابا جی ذرا نرم دل آدمی ہیں، کہنے لگے، جھکی نہیں رہے گی تو خود ہی علاقہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ گویا اس نے آگ لگانے کا اعتراف کر لیا تھا۔ اب صرف چند گواہوں کی ضرورت تھی۔ اسی اثنا میں بھاری جوڑے میں ملبوس، زیور میں لطیف ہدی ایک فیشنیبل خاتون پھل اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور پھل وغیرہ میز پر رکھنے لگی۔ اس کی عمر 30 سال کے آس پاس معلوم ہوتی تھی۔ خاصی صحت مند اور سرخ و سفید عورت تھی۔ یہ آپ کی بھابھی فرخندہ ہے، ظہیر نے تعارف کرایا، اور فرخندہ یہ ہمارے علاقے کے تھانے دار ہیں۔ فرخندہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔
और दुपट्टा ठीक करके सोफे पर बैठ गई। मैंने अनजान बनते हुए कहा, महल्ले वालों ने तो आपकी बीवी का नाम शायद आयशा बताया था। फरखुंदा शौक नज़रों से अपने शौहर की तरफ देखते हुए बोली, वो इनकी पहली गलती थी। ज़हीर खिसियाना सा हो गया। मलिक साहब, आलिमुल गैब तो इस पाक परवरदिगार की ज़ात है। इंसान को तो रास्ता और वास्ता पढ़ने के बाद ही पता चलता है। थोड़ी देर बाद दो सूरमा किस्म के नौजवान कमरे में आए और सलाम करके एक तरफ बैठ गए। दोनों ने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थीं और कसरती जिस्म के मालिक थे। ज़हीर ने दोनों का तारुफ नहीं कराया, मगर गुफ्तगू के दौरान एक को शेर अली और दूसरे को उमरदीन कहकर मुखातिब किया। कुछ गैर ज़रूरी बातों के बाद मैंने कहा, बट साहब, बात यह है कि हेड क्लर्क ने मेरी बेखबरी में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब इसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। ये तो आपके बाएं हाथ का काम है मलिक साहब, शेर अली ने कहा। मैंने तो सुना है कि थाने में पूरा बंदा गायब हो जाता है। एक वर्क की रिपोर्ट की क्या हकीकत है जी? फाड़ कर फेंक दें, मामला रफे दफे करें। क्यों जनाब भट्ट साहब? भट्ट ने कहा, तू चुप बैठा रहे। मलिक साहब खुद समझदार हैं, हमसे जो खिदमत होगी वो हम कर देंगे, ये तो घर की बात है। फरखुंदा ने कहा, मलिक साहब, किसी दिन अपनी बेगम को साथ लेकर आएं। मुझे थानेदार की बीवी से मिलने का बहुत शौक़ है। मैंने गला साफ करते हुए कहा, भट्ट साहब, आप ऐसा करें, 2 बकरों का नाम लिखवा दें। हमें थोड़ी बहुत ज़ाब्ते की कार्रवाई तो करना ही पड़ेगी। ज़हीर भट्ट शेर अली और उमरदीन की तरफ इशारा करके बोला, 2 बकरे तो ये बैठे हैं, लेकिन पहले आप मुझे ये तो बताएं कि रिपोर्ट लिखवाने की ज़रूरत किसको हुई है। वक्त आने पर सब कुछ बताएंगे, फ़िलहाल तो रिपोर्ट ख़त्म करना है। नाम ऐसे अफराद के बताएं जो मौके पर मौजूद थे। मैं नहीं चाहता कि आपके आदमियों को कोई तकलीफ़ हो। मौके पर तो ये भी मौजूद थे, ज़हीर भट्ट ने कहा, लेकिन मैं आपको 2 असली कुर्बानी के बकरों के नाम दे देता हूँ। एक तो मोहम्मद अकरम का नाम लिख लें और दूसरा शब्बीर अहमद का। मोहम्मद अकरम लोहार है और शब्बीरा मोची है। इन दोनों को बेशक आगे पेश कर दें, ये दोनों मौके पर भी मौजूद थे। मैंने इन दोनों के नाम और पते नोट कर लिए। ज़हीर भट्ट को पूरा यकीन हो गया था कि मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। वो मेरे साथ हर तरह का ताउन करने पर तैयार था। मैंने उठते हुए कहा, भट्ट साहब, आपने बहुत ताउन किया है, एक छोटा सा काम और करें। हुक्म करें जनाब। मैंने शेर अली और उमरदीन की तरफ इशारा करके कहा, आपके आदमी खासे होशियार और दिलेर मालूम होते हैं। इनसे कहें कि अकरम लोहार और शब्बीर मोची को थाने पहुंचा दें। शेर अली ने चुटकी बजाई, ये तो कोई मसला ही नहीं है जनाब, बस आपकी नज़र करम चाहिए। जिसकी तरफ इशारा कर देंगे इसे आपके कदमों में हाजिर कर देंगे। हम सलाम करके रुखसत हो गए। एक बात मेरे जहन में बहुत उलझन पैदा कर रही थी, वो ये कि इस घर में आयशा के साथ इतना घटिया सलूक क्यों किया जा रहा था। नेज़ ज़हीर ने आयशा की ज़मीन में ये क्यों कहा था कि इंसान को रास्ता और वास्ता पढ़ने के बाद ही पता चलता है। आयशा से कौन सी ऐसी गलती हो गई थी जिसकी बिना पर इसके साथ कैदियों का सा सलूक किया जा रहा था। थाने पहुंचकर मैंने 2 होशियार सिपाहियों को सादा लिबास में ज़हीर भट्ट के घर की निगरानी के लिए भेज दिया और इन्हें ताकीद की कि ज़हीर भट्ट की नकलो हरकत पर नज़र रखें। नेज़ अगर कोई मशकूक आदमी घर में दाखिल होता या घर से निकलता दिखाई दे तो इसका भी ख्याल रखें। एक बात यकीनी थी कि ज़हीर भट्ट इस बात की जुस्तजू ज़रूर करेगा कि इसकी रिपोर्ट किसने दर्ज कराई थी। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद शेर अली और उमरदीन अकरम लोहार और शब्बीर मोची को थाने में ले आए। अकरम लोहार काले रंग का एक कबील जुस्सा शख्स था। इसने खद्दर की कमीज़ और धोती पहन रखी थी। शब्बीरा मोची दरमियानी उम्र का एक मिस्कीन सा शख्स था। इसने कमरे में आते ही मुझे सेहत और सलामती की दुआ दी और पूछा कि इसे थाने में क्यों बुलाया गया है। अकरम लोहार कुछ नहीं बोला। शेर अली और उमरदीन ने बड़ी गर्मजोशी से मेरे साथ हाथ मिलाया
और छूमते छामते कमरे से निकल गए। बरामदे में 4 मजबूत किस्म के सिपाही, जिन्हें मैंने पहले से समझा रखा था, इनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े थे। उन्होंने दोनों को पकड़ा और हवालात में बंद कर दिया। शेर अली शोर मचाता रहा कि असल मुलजिम अंदर थानेदार के कमरे में हैं, लेकिन सिपाही गूंगे बहरे बन गए थे। उन्होंने इनकी कोई बात नहीं सुनी। जब ये शोर थमा तो मैंने अकरम लोहार और शब्बीर मोची से कहा, ओए, मुझे रिपोर्ट मिली है कि तुम दोनों ने एक गरीब आदमी की झुग्गी को आग लगा दी है। शब्बीर ने हाथ जोड़े, हुजूर, हमने किसी की झुग्गी को आग नहीं लगाई, हम तो खुद गरीब और मजदूर लोग हैं। अकरम लोहार ने कहा, जनाब, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, हमने कभी ऐसी हरकत नहीं की। हमारी सारी ज़िंदगी इसी महल में गुजरी है। आप जिससे चाहें हमारे बारे में पूछ लें। पूछने के बाद ही तो तुम्हें बुलाया है। सब कुछ सच सच बता दो। हुजूर, रिपोर्ट किसने लिखवाई है? वाह भाई वाह, अभी तक तुम्हें यह भी नहीं पता चला कि रिपोर्ट किसने लिखवाई है? तुम्हारी रिपोर्ट ज़हीर भट्ट ने लिखवाई है। शब्बीर अली और उमर तीन ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। दोनों ने परेशान नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। हम खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर कहते हैं कि हमने आग नहीं लगाई, अकरम लोहार ने कहा। पूरा महल्ला जानता है कि हमारी ताफू से कोई दुश्मनी नहीं है। आप बेशक ताफू को बुलाकर पूछ लें। तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं ताफू की बात कर रहा हूँ? आग इसी की झुग्गी में लगी थी ना जनाब। तुम्हें तो सब कुछ पता है, मैंने कहा। जब आग लगी तो इस वक्त तुम कहाँ थे? मैं अपनी दुकान पर था जनाब। मैंने शब्बीर मोची से पूछा कि वो कहाँ था। उसने जवाब दिया कि वो भी अपनी दुकान पर था। जब तुम दोनों ने आग लगने की खबर सुनी तो क्या किया? कुछ नहीं जनाब, अकरम लोहार ने तामुल करते हुए कहा। हम भी और लोगों की तरह काम छोड़कर ताफू की झुग्गी की तरफ चले गए। वहाँ ज़हीर भट्ट, शेर अली और उमर तीन के अलावा और कौन कौन था? हुजूर, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, शब्बीर मोची ने कहा। इनमें औरतें और बच्चे ज़्यादा थे, मर्द 8-10 ही होंगे। मेरे पूछने पर उन्होंने काफ़ी तसब्बुब के बाद 5 आदमियों के नाम बताए। मैंने इसी वक्त एक एएसआई को बुलाया और इसे कहा कि वो चंद सिपाही साथ ले जाए और इन 5 आदमियों को थाने में हाजिर करें। इसके जाने के बाद मैंने अकरम लोहार और शब्बीर मोची से पूछा कि आग किसने लगाई थी। उन्होंने जवाब दिया कि वो कुछ नहीं जानते। इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा था कि वो बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने डराया धमकाया और कहा कि अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो इनके खिलाफ केस बन जाएगा। इसके बाद मैंने इन्हें एक तरफ बेंच पर बिठा दिया। कुछ देर बाद ज़हीर भट्ट 5 आदमियों के हमरा थाने पहुंच गया। इसे ये खबर मिल गई थी कि मैंने इसके आदमियों को हवालात में बंद कर दिया है। इसके साथ जो लोग आए थे, इनमें इसका बाप सिराजुद्दीन और छोटा भाई फिरोजुद्दीन भी था। इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन भी था। इसका नाम इनामुल हक था और मेरी इससे अच्छी बोलचाल थी। मैंने सिराजुद्दीन और इनामुल हक को अंदर बुला लिया, बाकियों को बाहर ही इंतज़ार करने के लिए कहा। सिराजुद्दीन की उम्र 65 साल के लगभग थी। इसने दाढ़ी रखी हुई थी और आसूदा हाली इसके चेहरे से आया थी। तारुफ और रस्मी कलामात के बाद इनामुल हक ने कहा, मलिक साहब, सुना है कि आपने भट्ट साहब के 2 आदमी बंद कर दिए हैं। मैंने अनजान बनकर कहा, भट्ट साहब, आपके बेटे ने आपको कुछ नहीं बताया? इसने यही बताया है कि आप ताफू की झुग्गी में लगने वाली आग की तफ्तीश कर रहे हैं। मैंने राजदाराना लहजे में कहा। वो नादान मेरी बात नहीं समझा। बात यह है कि मैं आपकी पोजीशन के अलावा अपनी पोजीशन भी साफ रखना चाहता हूँ। ज़हीर ने ताफू की जो हिस्ट्री बताई है, इसके बाद आप कुदरती तौर पर इसका अपने पड़ोस में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़हीर ने मुझे बताया है कि उसने आपके मशवरे से ताफू की झुग्गी को आग लगाई थी। सिराजुद्दीन ने हैरत से आंखें झपकाईं। मैं म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन के सामने
اس کے بیٹے کے ایک والی جرم کا حال بیان کر رہا تھا۔ اس نے چھنچھلا کر بیٹے کو گالی دی اور کہا، اس سودائی کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ میری بات تو سنیں۔ میں نے کہا، لوگوں کا منہ بھی تو بند کرنا ہے۔ میں نے شیر علی اور عمر دین کو محض دکھاوے کے لیے بند کیا ہے۔ اس سے ہم کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری تفتیش کی ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، آپ کے آدمی گھر پہنچ جائیں گے۔ سراج الدین نے ایک نئی بات مجھے بتائی۔ اس نے کہا کہ اگر ہم نے تابو کی جھگی کو آگ بھی لگائی ہے تو ہمارے خلاف کیس نہیں بن سکتا، کیونکہ جس زمین پر اس نے جھگی بنائی تھی وہ ہماری ہے۔ اگر آپ حکم کریں تو ہم جھگی اور جلے ہوئے سامان کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی ماں نے زمین ہمارے ہاتھ فروخت کرتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، تاہم میں نے بے پرواہی سے کہا، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اپنی چار دیواری کے اندر تو کبھی کبھی قتل بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سراج الدین نے کہا، میں ذرا شیر علی اور عمر دین سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ بڑی خوشی سے مل لیں، میں نے کہا، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، ہمارے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کا ان سے ہرگز ذکر نہ کریں۔ نادان لڑکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ڈینگے مارتے پھریں۔ اس سے آپ کی پوزیشن بھی خراب ہوگی اور ہماری بھی۔ میرے ماتحت بھی یہ بات نہیں جانتے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا۔ میں نے ایک سپاہی کو بلا کر اس کے ساتھ کر دیا۔ انعام الحق بھی اٹھنے لگا، لیکن میں نے اسے باتوں میں لگا لیا۔ دراصل میں اس کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ سراج الدین کے جانے کے بعد میں نے کہا، انعام صاحب، آپ کی اس خاندان کے ساتھ کتنی پرانی دوستی ہے اور آپ ان کی خاطر کس حد تک جا سکتے ہیں؟ اس نے ہنس کر کہا، ملک صاحب، دوستی ووستی کوئی نہیں ہے، بس دنیا داری نبھانا پڑتی ہے۔ بس میں یہی سننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، انعام صاحب، دنیا داری سب کو نبھانا پڑتی ہے، لیکن کوئی کسی کی خاطر آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ بات یہ ہے کہ جس شخص کی جھگی جلائی گئی ہے وہ غریب اور بے سہارا آدمی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس نے 15-16 سال پہلے سراج الدین کے بیٹے کو قتل کیا تھا، لیکن وہ اس جرم کی سزا بھگت چکا ہے۔ اب کسی کو اس کا حقہ پانی بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایسا کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اسے دوبارہ جرم پر مجبور کر رہے ہیں۔ انعام الحق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں آپ سے 100% متفق ہوں۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سراج الدین نے جو یہ کہا ہے کہ اس نے الطاف حسین کی جھگی والی زمین خرید لی ہے، وہ غلط کہا ہے۔ اگر یہ زمین ان کی ہوتی تو وہ کبھی اسے وہاں جھگی نہ بنانے دیتے۔ ذہین نے زمین کی ملکیت کا کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ لوگ اس بات کو الجھا ضرور سکتے ہیں، جعلی رسیدیں وغیرہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں، اور الطاف حسین جیسا بے سہارا آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میں آج ہی ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ زمین کس کے نام ہے۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، یہ زمین الطاف حسین کے باپ دلدار حسین کے نام ہوگی۔ میں اس کا پلاٹ نمبر وغیرہ معلوم کر کے SI کو آپ کے پاس بھجوا دیتا ہوں۔ آپ ایک رسمی سی سرٹیفکیٹ بنا کر اسے دے دیں۔ الطاف حسین کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہوگا۔ اگر بٹ فیملی نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم کم از کم اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اس کے حق کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ انعام الحق نے وعدہ کیا کہ وہ ریکارڈ چیک کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ بنا دے گا۔ اتنے میں سراج الدین حوالاتیوں سے مل کر واپس آ گیا۔ میں انہیں برآمدے تک چھوڑنے گیا۔ اسی اثنا میں SI ان 5 آدمیوں کو تھانے لے آیا تھا، جن کے نام اکرم لوہار اور شبیر موچی نے بتائے تھے۔ یہ سب لوگ برآمدے میں موجود تھے، چند بینچ پر بیٹھے تھے اور باقی کھڑے تھے۔ یہ بہت اچھا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے سراج الدین اور اس کے بیٹوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ اب میں ان پر نفسیاتی دباؤ ڈال سکتا تھا۔ ان لوگوں میں ایک اسکول ٹیچر اور ایک کسی سرکاری ادارے کا کلرک بھی تھا، تاہم سب معمولی حیثیت کے لوگ تھے۔ میں نے ساتوں کو کمرے میں بلا لیا اور کہا،
تم لوگوں کے خلاف سراج الدین بٹ نے رپورٹ لکھوائی ہے کہ کل تم نے بلوا کیا تھا اور الطاف حسین نامی ایک شخص کی جھگی کو آگ لگا دی تھی۔ انہوں نے بیک زبان کہا کہ وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے آگ نہیں لگائی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم سب کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 148 اور 435 لگائی جا سکتی ہے، جس کی سزا 3 سال اور 7 سال ہے اور جرمانہ اس کے علاوہ ہے۔ اسکول ٹیچر جس کا نام اختر علی تھا بولا، ہم میں سے کسی نے آگ نہیں لگائی، سراج الدین نے ہم پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ سراج الدین نے مجھے بتایا ہے کہ جس وقت جھگی چل رہی تھی اس وقت تم سب وہاں موجود تھے۔ ایک بوڑھے شخص نے جو پرچون کی دکان کرتا تھا بولا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے جناب، ہم وہاں موجود ضرور تھے مگر ہم نے آگ نہیں لگائی۔ اگر تم وہاں موجود تھے تو کیا تم لوگوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ میں نے غصے سے کہا، سالموں، اگر تمہارے گھروں کو آگ لگ جائے اور لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہیں تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک غریب آدمی کی جھگی چلتی رہی اور تم لوگ کھڑے آگ تاپتے رہے۔ شرم کرو، تم سب اس قابل ہو کہ تمہارے خلاف بلوے اور آتش زنی کا مقدمہ بنایا جائے۔ میں نے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لے جاؤ ان سب کو حوالات میں بند کر دو۔ بوڑھا پرچون فروش گڑگڑایا، جناب وہ بندوقیں لیے کھڑے تھے، ہم آگ کیسے بجھاتے؟ میں نے یہی بات سننے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ کون بندوقیں لیے کھڑے تھے؟ ماسٹر اختر علی بولا، 2 بدماش تھے ان کے ساتھ۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ظہیر کے فیروز کا نام لیتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ کون سے بدماش تھے؟ بندوقوں والے؟ میں نے غصے سے پوچھا، اور ان کے ساتھ کون تھا؟ حضور، ہم غریب لوگ ہیں، شبیر موچی نے کہا، ہم پیسے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو غریب نہیں ہیں، میں نے کہا، ہم پیسے والوں کا مقابلہ کریں گے۔ جب تک تم لوگ کسی کا نام نہیں بتاؤ گے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ بوڑھے پرچون فروش کو غصہ آ گیا۔ اس نے سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا، او بزدلو، بولتے کیوں نہیں؟ سچ کیوں نہیں بولتے؟ کل کو وہ تمہارے گھر کو بھی آگ لگا دیں گے۔ بالآخر اکرم لوہار نے ہمت کی، جناب آگ سراج الدین کے بیٹوں نے لگوائی تھی، ان کے ساتھ شیرہ اور عمر 3 بدماش تھے۔ صحیح نے کہا تھا کہ جس نے آگ بجھانے کی کوشش کی اسے گولی مار دی جائے گی۔ تھوڑے سے تذبذب کے بعد سب نے لوہار کے بیان کی تائید کر دی۔ میں نے ان کا بیان لکھوایا اور پرچہ کاٹنے کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے روز انعام الحق نے زمین کا سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیا۔ جیسا کہ میں نے اندازہ لگایا تھا وہ زمین دلدار حسین ہی کے نام تھی، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ جن 2 سادہ لباس سپاہیوں کو میں نے ظہیر بٹ کے گھر کی نگرانی پر مامور کیا تھا، وہ بھی ایک خبر لے کر آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شام سے کچھ دیر پہلے ایک ٹانگا مکان کے سامنے لایا گیا۔ ایک ملازم نے دونوں سیٹوں کے درمیان اور پچھلی طرف پردہ تان لیا، پھر ظہیر چادر میں لپٹی ہوئی ایک خاتون کو باہر لایا اور اسے پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ سپاہی نے محسوس کیا کہ خاتون خوشی سے ٹانگے میں سوار نہیں ہوئی تھی اور غالباً رو بھی رہی تھی۔ اس کے بعد ظہیر خود بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ٹانگا روانہ ہو گیا۔ دونوں سپاہیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک سپاہی سائیکل پر ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ سپاہی نے بتایا کہ ٹانگا ایک نواحی مکان کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور ظہیر خاتون کو مکان میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اگرچہ اس وقت شام ہو چکی تھی لیکن مکان میں کوئی بتی نہیں چل رہی تھی۔ میں نے سپاہی کو ساتھ لیا اور مذکورہ مکان پر پہنچ گیا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور تاریکی رفتہ رفتہ اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ وہ ایک پرانا اور غیر مستعمل مکان تھا، کھڑکیاں اور دروازے بند تھے اور اندر روشنی کی ایک کرن بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ مجھے شک ہوا
کہ شاید سپاہی مجھے غلط جگہ پر لے آیا ہے۔ وہ ایک متروک مکان تھا اور اس کے اندر کسی متنفس کی موجودگی کا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ میرے دل میں خدشہ بھی پیدا ہوا۔ پتہ نہیں ظہیر کس عورت کو وہاں لایا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ میں نے آگے جا کر دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ تاریکی میں نے بولٹ پر ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا کہ وہ باہر سے بند تھا، تاہم اس میں تالا نہیں تھا۔ تبھی اندر سے ہلکی سی سرسراہٹ ابھری، جیسے کسی نے چارپائی پر کروٹ بدلی ہو۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا اور جیب سے لائٹر نکال کر جلایا۔ اندر پھیلی ہوئی بسان سے اندازہ ہوتا تھا کہ مکان بہت عرصے سے بند پڑا تھا۔ ہر چیز پر گرد کی تمیز تہہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے کوئی ہے کی آواز لگائی اور آگے قدم بڑھایا۔ میں نے آگے جا کر دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ تاریکی میں نے بولٹ پر ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا کہ وہ باہر سے بند تھا، تاہم اس میں تالا نہیں تھا۔ تبھی اندر سے ہلکی سی سرسراہٹ ابھری، جیسے کسی نے چارپائی پر کروٹ بدلی ہو۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا اور جیب سے لائٹر نکال کر جلایا۔ اندر پھیلی ہوئی بسان سے اندازہ ہوتا تھا کہ مکان بہت عرصے سے بند پڑا تھا۔ ہر چیز پر گرد کی تمیز تہہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے کوئی ہے کی آواز لگائی اور آگے قدم بڑھایا۔ تبھی دوسرے کمرے سے چارپائی چرچرانے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کسی عورت نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کون ہے؟ میں نے درمیانی دروازے میں جا کر دوسرے کمرے میں لائٹر کی روشنی ڈالی۔ چارپائی کے پاس بکھرے بالوں والی ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں خوف کے باعث باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ اس کے حلق سے کسی وقت بھی چیخ نکل سکتی تھی۔ لائٹر کی روشنی میں اس کا دیوار پر لرزنے والا سایہ اس سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا، بی بی، تم اس اکیلے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس نے کہا۔ تب میں نے اسے پہچانا، وہ عائشہ تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس نے لرزیدہ آواز میں کہا۔ جلدی سے چلے جائیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ان کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، مجھے پتہ ہے کہ ظہیر تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے تمہیں اس ویران گھر میں کیوں بند کیا ہے؟ یہ جگہ تو جانوروں کے رہنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ سخت خوف زدہ تھی اور کسی بات کا جواب دینے پر تیار نہیں تھی۔ جو انسان برسوں ظلم و ستم کی چکی میں پستا رہا ہو، وہ ظلم کو اپنا مقدر سمجھنے لگ جاتا ہے اور بسا اوقات اس ظلم کو ظلم کہنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ عائشہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ایسے مظلوم اور مجبور انسانوں کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو بحال کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سب سے ضروری امر یہ ہوتا ہے کہ پہلے انہیں ظلم کے ماحول سے نکالا جائے۔ عائشہ نے میری تسلی اور یقین دہانی کے بعد بتایا کہ دوپہر کو میری اس کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی وہ اس نے لفظ پر لفظ اپنے شوہر کو بتا دی تھی۔ دراصل وہ ڈر گئی کہ جانے میں اسے کیوں تھانے بلانا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات ظہیر کو معلوم ہوئی تو وہ اپنی کسی مصلحت کی بنا پر اسے اس بے آباد مکان میں چھوڑ گیا۔ اس شخص کی سنگ دلی ملاحظہ ہو کہ اس نے عائشہ کے پاس نہ تو ایک گلاس پانی چھوڑا تھا اور نہ ہی اسے رات کا کھانا دیا تھا۔ میں نے سپاہی کو بھیج کر چند موم بتیاں اور کچھ کھانے پینے کا سامان منگوایا اور عائشہ کو یقین دلایا کہ اس کی مظلومیت کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ میرے اصرار پر اور میرے مختلف سوالات کے جواب میں اس نے جو کہانی سنائی، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ عائشہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو صرف ایک دفعہ محبت کرتی ہیں
اور محبت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ عائشہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ الطاف حسین ان کا دور کا رشتہ دار تھا اور پڑوسی بھی تھا۔ وہ اس کی ماں کو خالہ کہتا تھا اور بلا جھجک ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ چونکہ دونوں گھرانوں کی مالی حیثیت ایک جیسی تھی، اس لیے جب الطاف کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کا رشتہ مانگا تو عائشہ کے والدین نے انکار نہیں کیا۔ الطاف میں اگرچہ لاؤبالی پن پایا جاتا تھا اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا، لیکن عائشہ کو وہ بہت اچھا لگتا تھا اور وہ اس پر دل و جان سے فریفتہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ شادی کے بعد الطاف کا لاؤبالی پن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی چیز انسان کے اختیار اور تصرف میں ہو تو بسا اوقات اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ چیز چھن جاتی ہے تو پھر اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ ہوا یہ کہ شادی کی ایک تقریب میں منیر بٹ نے عائشہ کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف عائشہ سے، ورنہ ساری عمر کیوں ہی گزار دے گا۔ منیر کی ماں نے جب عائشہ کے گھرانے کے بارے میں معلوم کیا تو اسے بیٹے کی پسند پر افسوس ہوا، کیونکہ عائشہ ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ منیر کا خاندان نہ صرف دولت مند تھا بلکہ اونچی ناک والا بھی تھا۔ پہلے تو ان لوگوں نے منیر کو اس شادی سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا اور صاف کہہ دیا کہ اگر گھر والوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو وہ ان سے قطع تعلق کر کے اپنے طور پر عائشہ سے شادی کر لے گا۔ بالآخر اس کی ماں رشتہ مانگنے عائشہ کے گھر پہنچ گئی۔ عائشہ کے والدین نے سوچا کہ لڑکا دولت مند خاندان کا چشم و چراغ ہے، عزت و حیثیت کا مالک ہے، ان کی بیٹی کے وارے نیارے کھو جائیں گے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی، یہ نہ سوچا کہ ان کی بیٹی کی بھی کوئی پسند ہو سکتی ہے۔ اونچا رشتہ ملنے کی خوشی میں انہوں نے الطاف سے منگنی توڑنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور چند ہفتوں میں عائشہ کی شادی کر دی، لیکن بیچاری پہلی ہی رات بیوہ ہو گئی۔ منیر کی وفات کے بعد عائشہ اپنے والدین کے گھر میں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی سسرال والوں نے اسے جانے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی عزت ہے اور انہی کے گھر میں رہے گی، لیکن یہ ان کی سازش تھی۔ عائشہ نے کہا وہ مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتے تھے۔ عدت کے دنوں میں تو عورت ویسے بھی گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ جب عدت پوری ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا نکاح زہیر سے پڑھا دیا، لیکن وہ محض کاغذی شادی تھی۔ کیا تمہارے والدین نے کبھی تمہارے سسرال والوں سے باز پرس نہیں کی؟ میرے ابا بہت سیدھے آدمی تھے، وہ کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ امی نے کئی دفعہ سسرال والوں سے جھگڑا کیا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ میرے ساتھ اور زیادہ سختی کی جانے لگی۔ لڑکی کا خاندان اگر کمزور ہو تو وہ زور آور سسرالیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ لوگ تمہارے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں منحوس ہوں، ڈائن ہوں، میں نے آتے ہی ان کے بیٹے کو نگل لیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اس نے میرے پیر پکڑ لیے۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں، خدا کے لیے مجھے اس ظالم خاندان سے نجات دلا دیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان یاد رکھوں گی۔ میں نے اسے پیروں کو چھونے سے منع کیا اور چارپائی پر بٹھانے کے بعد کہا، کیا تم اب بھی الطاف کو پسند کرتی ہو؟ اس نے آنکھیں نیچی کر کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں صرف الطاف کی وجہ سے زندہ ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسے پھانسی ہو گئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ تمہیں پتہ ہے کل ظہیر نے اس کی جھگی کو آگ لگا دی تھی۔ وہ بری طرح چونک گئی، اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے بے چینی کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا الطاف کی سزا پوری ہو گئی ہے؟ کیا وہ رہا ہو کر آ گیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ خدا را مجھے اس کے پاس لے چلیں۔ میں 15 سال سے اس کی رہائی کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اسے عمر قید ہوئی ہے، وہ کبھی رہا نہیں ہوگا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ہم ضرور ملیں گے۔
اللہ نے میری فریاد سن لی ہے۔ اس نے 15 سال کی قید پا مشقت کاٹی ہے اور میں 16 سال سے قید پا تشدد کاٹ رہی ہوں۔ اب اللہ نے چاہا تو میں بھی رہا ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا۔ جہاں 15-16 سال گزار لیے ہیں وہاں تھوڑا سا اور انتظار کر لو۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں، مجھے الطاف کے پاس لے چلیں، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم ظہیر کی منقوہ ہو، میں نے کہا۔ قانونی طور پر تم اس کی بیوی ہو، الطاف سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں کسی غیر قانونی معاملے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں قانون کی حفاظت کے منصب پر فائز ہوں۔ میں ایک تو تمہارے لیے کسی وکیل کا بندوبست کرتا ہوں اور دوسرے تمہارے سسر کو سمجھاتا ہوں کہ وہ یہ زیادتی ختم کریں۔ اگر سیدھے طریقے سے بات نہ بنی تو پھر کوئی ترکیب سوچنا پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ معاملہ بخیر و خوبی طے ہو جائے گا۔ ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس نے کہا۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں، ان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ اگر نصیحت اثر نہیں کرے گی تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر تم کہو تو میں کسی سپاہی کی بیوی کو تمہارے پاس بھیج دوں۔ نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ظہیر نے کہا تھا کہ کل وہ مجھے واپس لے جائے گا۔ پھر وہ مجھ سے الطاف کے بارے میں سوالات کرنے لگی۔ جب اسے پتہ چلا کہ الطاف کے پاس سونے کے لیے بستر بھی نہیں ہے تو وہ اندر گئی اور ایک پرانا سا بستر جھاڑ کر لے آئی۔ میں نے اسے کہا بھی کہ ہم الطاف کے لیے بستر کا بندوبست کر دیں گے، مگر وہ نہیں مانی اور زبردستی بستر ہمارے سپرد کر دیا۔ میں نے سپاہی کو ٹانگا لانے کے لیے بھیج دیا۔ عائشہ ہمارے جاتے جاتے بھی الطاف کے بارے میں سوالات کرتی رہی۔ وہ کس حال میں ہے، رات کہاں گزارتا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، کام کیا کرتا ہے۔ اس وقت مجھے خیال نہیں آیا کہ وہ کریت کر سوالات کیوں کر رہی تھی۔ کاش میں اس وقت تھوڑا سا غور کر لیتا تو مجھے اس کے ارادے کا علم ہو جاتا اور میں ایک المناک ثانیے کی روک تھام کر لیتا۔ ہم نے ٹانگے میں بستر رکھا اور واپس آ گئے۔ الطاف حسین برآمدے میں موجود تھا۔ جب میں نے اسے عائشہ کا دیا ہوا بستر دیا تو وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس وقت چونکہ کافی دیر ہو چکی تھی اس لیے میں چند منٹ تھانے میں ٹھہر کر گھر چلا گیا۔ دوسرے روز میں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ 4 سپاہیوں کو ایک ASI کی نگرانی میں ظہیر اور اس کے چھوٹے بھائی فیروز کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ وہ 1 گھنٹے کے اندر دونوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ ظہیر کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے سپاہیوں کو گالیاں دی تھیں اور انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی تھیں، جس کی وجہ سے سپاہیوں نے اس کی تھوڑی سی مرمت کر ڈالی تھی۔ ظہیر نے کہا کہ وہ مجھ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے اس کے بھائی سمیت اسی حوالات میں بند کر دیا جس میں اس کے 2 بدمعاش ملازم بند تھے۔ تھوڑی دیر بعد سراج الدین 2 بااثر آدمیوں کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ میں نے سپاہیوں سے کہہ دیا کہ اسے 1 آدھ گھنٹے برآمدے میں نروس ہوتے رہنے دیں اور کہتے ہیں کہ تھانے دار صاحب بہت مصروف ہیں۔ جو 2 بااثر سفارشی اس کے ساتھ آئے تھے ان سے میں نے ملاقات کر لی اور انہیں اطمینان دلا کر رخصت کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد میں نے سراج الدین کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کے چہرے پر سخت برہمی پائی جاتی تھی۔ اس نے آتے ہی احتجاج کرنا شروع کر دیا اور کچھ دھمکی آمیز گفتگو بھی کرنے لگا۔ میں نے اس کے بیٹوں کو بھی حوالات سے بلا لیا۔ سراج الدین کو تو میں نے کرسی پیش کی مگر ظہیر اور فیروز کو کھڑے رکھا۔ جو 2 سپاہی انہیں حوالات سے نکال کر لائے تھے انہیں ان کے دائیں بائیں کھڑا کر دیا۔ ملک صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ سخت زیادتی کی ہے، ظہیر نے کہا، بلکہ دھوکہ کیا ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں کہ ہماری اوپر تک رسائی ہے۔ ہم کسی گنگو تیلی کی اولاد نہیں ہیں۔ سپاہی نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر جھٹکا دیا اور بولا، اوئے، ادب سے بات کر، اس کمرے میں کسی کو ملک صاحب سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
سراج الدین نے کہا، جناب کل تو آپ نے ہمیں بہت اطمینان دلایا تھا، آج صبح صبح کیا ہو گیا ہے؟ بٹ صاحب، ہم قانون کا تحفظ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، میں نے کہا۔ ہمارا دوست وہ ہے جو قانون کا احترام کرتا ہے۔ آپ کے بیٹوں نے ایک بے گناہ کی جھگی کو نذر آتش کیا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 435 کے تحت اس جرم کی سزا 7 سال قید بامشقت ہے، جرمانہ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ فیروز نے کہا، ہم نے تو کسی کی جھگی کو آگ نہیں لگائی، کوئی گواہ بھی ہے آپ کے پاس؟ میں نے اس کے باپ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک گواہ تو تمہارے والد ہیں، انہوں نے کل ہرجانہ ادا کرنے کی پیشکش بھی کی تھی۔ ملک صاحب، وہ دوستی کی بات تھی، سراج الدین نے کہا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ زمین ہماری ہے۔ تافو کی ماں نے وہ زمین ہمارے ہاتھ فروخت کر دی تھی۔ میں نے کہا، تمہارے بیٹوں نے تو یہ بات نہیں بتائی۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے جناب؟ ظہیر نے کہا، پہلے نہیں بتایا تو اب بتا دیتے ہیں۔ زمین کے کاغذات ہیں تمہارے پاس؟ کاغذات بھی موجود ہیں، ظہیر نے کہا، اور ضرورت پڑنے پر کاغذات بھی دکھا دیں گے۔ میں نے کیس کی فائل کھول کر اندر سے زمین کا سرٹیفکیٹ نکالا۔ میں نے الطاف حسین سے اس بارے میں بات کی تھی، وہ کل شام کو مجھے یہ سرٹیفکیٹ دے گیا ہے۔ جس زمین کو آپ اپنی ملکیت بتا رہے ہیں، وہ اس سرٹیفکیٹ کی روح سے الطاف حسین کے والد دلدار حسین کی ملکیت ہے۔ سراج الدین نے سرٹیفکیٹ دیکھا تو کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ اس کی پریشانی کا سبب مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ اس نے راتوں رات 8-10 کاریگر لگا کر پلاٹ کے 4 دیواری تعمیر کروا دی تھی۔ اس کا خیال ہوگا کہ وہ کمیٹی کے چیئرمین کو کچھ دے دلا کر پلاٹ اپنے نام منتقل کرا لے گا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تابو کی ماں نے زمین فروخت کر دی تھی۔ بٹ صاحب، زمین کے ذرا سے ٹکڑے کے لیے جھوٹ نہ بولیں، میں نے کہا۔ یہ زمین الطاف کی ماں کی ملکیت نہیں تھی، یہ وراثت کی زمین ہے۔ آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ ایسی زمین تمام ورثاء کی رضامندی کے بغیر فروخت نہیں کی جا سکتی۔ اس زمین کا اصل وارث الطاف حسین ہے۔ آپ اپنی عمر کا ذرا خیال کریں، آپ کو تو اب اپنی 2 گز زمین کی طرف نگاہ رکھنا چاہیے۔ کتنا اور جی لیں گے آپ؟ 10 سال، 15 سال؟ جہاں 65 سال گزر گئے وہاں 10-15 سال گزرنے میں کون سی دیر لگتی ہے؟ خیر، زمین کی بات چھوڑیں، سراج الدین نے کہا، اصل معاملے کی بات کریں۔ میں نے فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بچو، تم نے گواہوں کا نام پوچھا ہے نا؟ میرے پاس پورے 8 گواہوں کے تحریری بیان موجود ہیں۔ 8 گواہ؟ سراج الدین نے حیرانی سے کہا، ہمارے محلے کا کوئی شخص ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ اس بات کا تو عدالت میں پتہ چلے گا کہ کون گواہی دے سکتا ہے اور کون نہیں دے سکتا۔ ظہیر جھجکتے ہوئے بولا، ملک صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے کو آپ نے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ہم سے کوئی جرمانہ وغیرہ وصول کرنا چاہتے ہیں تو صاف بات کریں، کتنی رقم چاہیے آپ کو؟ دیکھو میاں، ہم لوگوں کو انصاف دلانے کے ذمہ دار ہیں، میں نے کہا۔ اگر ہم غریبوں اور کمزوروں کی داد رسی نہیں کریں گے تو ایک دن ہم اس بڑی عدالت کی گرفت میں آ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ ملک صاحب، کھل کر بات کریں، سراج الدین نے کہا۔ ہم عدالت کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتے، اگر بات یہیں پر ختم ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ میں ایک شرط پر کیس ختم کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سراج الدین نے کہا، ہم خیر معقول شرط ماننے کو تیار ہیں۔ میں نے ظہیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کل جب میں تمہارے گھر گیا تو مجھے تمہاری دونوں بیویوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ تمہاری ایک بیوی تو سونے میں لتی ہوئی تھی اور دوسری کے جسم پر چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ ملک صاحب، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ظہیر نے کہا، آپ اس میں دخل نہ دیں۔ تم جو کچھ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کر رہے ہو وہ تمہارے گھر کا نہیں، انصاف اور قانون کا معاملہ نظر آتا ہے۔ میں نے تمہارے پڑوسیوں
اور واقف کاروں سے بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تم نے عائشہ کو بیوی کی طرح نہیں ملازموں کی طرح رکھا ہوا ہے، اور اس بات کی ایک جھلک کل میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ تو بیویاں رکھنا منع نہیں ہے، لیکن انصاف شرط ہے۔ اگر تمہیں پہلی بیوی پسند نہیں ہے تو اسے طلاق دے دو۔ آپ کو حقیقت کا علم نہیں ہے ملک صاحب، سہیل نے کہا۔ آپ اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے، لیکن شاید تم ایسا نہیں چاہتے۔ ایسی صورت میں ان دونوں کیسوں کو عدالت میں لے جانا پڑے گا۔ ظہیر غصے سے بولا، تو پھر ایک تیسرا کیس بھی عدالت میں جائے گا، قتل کا کیس۔ قتل کا کیس؟ سراج الدین نے کہا، ملک صاحب، یہ لڑکی میرے بیٹے کی قاتل ہے۔ اس نے میرے ہیرے جیسے بیٹے کو سہاگ کی رات قتل کر دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بٹ صاحب؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ قتل تو الطاف نے کیا تھا اور وہ سزا بھی بھگت آیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ خون آلود خنجر سمیت تھانے میں پہنچ گیا تھا۔ جی ہاں، بعد میں یہی واقعہ پیش آیا تھا۔ الطاف خنجر سمیت تھانے پہنچا، اقبال جرم کیا اور عائشہ کی جگہ سزا بھگت آیا، لیکن قتل عائشہ نے کیا تھا۔ جب میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا تو میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس لڑکی نے کہیں اور آنکھ لڑا رکھی ہے۔ اگر اسے رشتہ منظور نہیں تھا تو انکار کر دیتی۔ اگر ماں باپ کے دباؤ میں آ کر شادی کر لی تھی تو نبھاتی۔ شادی والے روز منیر بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ عائشہ کو پا کر اس نے زندگی کی ساری خوشیاں پا لی ہیں، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ عائشہ کے بجائے موت کو بیاہ کر گھر لا رہا ہے۔ عائشہ نے اسے باقاعدہ منصوبے کے تحت قتل کیا تھا۔ وہ اپنی ٹانگ کے ساتھ خنجر باندھ کر لائی تھی۔ رات کے 12 بجے منیر آخری مہمان کو رخصت کر کے دلہن کے کمرے میں چلا گیا۔ گھر میں چونکہ سب لوگ تھکے ہوئے تھے، اس لیے مہمانوں کے جاتے ہی اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ رات کے 1 بجے منیر کی ماں نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی، جلدی اٹھیں، منیر کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی ہیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور جلدی سے جا کر منیر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے افراد بھی جاگ گئے۔ کافی کھٹکھٹانے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو لڑکوں نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر منیر کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ گھر میں ایک کوہرام پپا ہو گیا۔ کسی کو دلہن کا خیال ہی نہیں آیا۔ کوئی ادھر توڑ رہا تھا، کوئی ادھر توڑ رہا تھا۔ یہ بات ہمیں بعد میں معلوم ہوئی کہ منیر کے کمرے کا گلی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھلا تھا۔ آدھے یا پون گھنٹے کے بعد عائشہ کو گلی کی طرف سے گھر میں داخل ہوتے دیکھا گیا، لیکن اس افراتفری کے ماحول میں کسی کو یہ سوچنے کا خیال نہیں آیا کہ دلہن اس وقت کہاں سے آئی تھی۔ بتانے والوں نے بتایا کہ وہ سیدھی غسل خانے میں گئی اور سادہ کپڑے پہن کر باہر آ گئی۔ اس کا یہ عمل موقع کے عین مطابق تھا، لیکن جو حیرت کی بات بعد میں منکشف ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کا سہاگ رات والا جوڑا آج تک نہیں ملا۔ الطاف نے اسی رات خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن اصل حقیقت آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ منیر کو قتل کرنے کے بعد عائشہ سیدھی الطاف کے پاس پہنچی اور اسے بھاگ جانے کا مشورہ دیا، مگر وہ سمجھدار آدمی نکلا۔ اصل حقیقت جاننے کے بعد اس نے سوچا ہوگا کہ وہ کہیں بھی چلے جائیں پولیس کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکیں گے، اور فرار کی صورت میں پکڑے جانے پر دونوں پر مقدمہ چلے گا۔ لہٰذا وہ رانجھا بن گیا اور ہیر کو بچانے کے لیے جھوٹا اقبال جرم کر لیا۔ پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا، جب آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تھا تو آپ نے پولیس کو اصل حقیقت سے آگاہ کیوں نہ کیا؟ کیوں ایک بے گناہ کو سزا پانے دی؟ ظہیر نے جواب دیا، جناب، دونوں نے مل کر سازش کی تھی، دونوں کو سزا ملنا چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، اگر دونوں مجرم تھے تو انہیں سزا دینا عدالت کا کام تھا۔ میں نے کہا، اگر آپ اب اس کیس کو عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو چند دفعات آپ پر بھی لگیں گی، یعنی حبس بیجا
سچی گواہی سے اجتناب اور قانون اپنے ہاتھ میں لینا۔ اگر آپ عائشہ کو اسی وقت قانون کے حوالے کر دیتے تو شاید اسے اتنی بڑی سزا نہ ملتی جتنی آپ اسے دے چکے ہیں۔ اس نے اپنے لیے قید بعد تشدد کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ بات سنتے ہی ظہیر کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں عائشہ سے مل چکا ہوں۔ ملک صاحب، کوئی تصفیے کی صورت بتائیں، اس نے کہا۔ آپ کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم عائشہ کو طلاق دے دو اور میں یہ کیس ختم کر دیتا ہوں۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آج ہی اسے 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دے دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی فوری آمادگی پر اس کا بھائی اور باپ بھی حیران ہو گئے تھے۔ بعد میں جو سانحہ پیش آیا، اس سے میرے دل میں شبہ پیدا ہوا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، لیکن شبہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مگر جو کچھ بھی تھا، کشتی کنارے پر پہنچ کر ڈوب گئی تھی۔ میں بعد میں پیش آنے والے سانحے کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ اس کا محرک کیا تھا۔ ایک رات پہلے جب میں نے عائشہ کو الطاف حسین کے بارے میں بتایا تو جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کریت کریت کر الطاف کے بارے میں سوالات کرنے لگی۔ ہمارے جانے کے بعد وہ گھر سے نکلی اور الطاف حسین کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ دونوں ساری رات فرار کا منصوبہ بناتے رہے، لیکن دونوں کے پاس ریل وغیرہ کے کرائے کے لیے رقم نہیں تھی، ورنہ وہ اسی رات فرار ہو جاتے۔ عائشہ نے اس بے آباد گھر میں پڑا ہوا کچھ پرانا سامان الطاف کو دیا کہ وہ اسے بیچ آئے۔ عائشہ کو یہ بھی پتا تھا کہ ظہیر اسے صبح لینے آئے گا۔ اس نے الطاف سے کہا تھا کہ وہ کوئی بہانہ کر کے ایک رات اور وہاں رکنے کی کوشش کرے گی، تاہم اگر کامیاب نہ ہوئی تو رات کو موقع پا کر ظہیر کے گھر سے نکل جائے گی اور ایک مخصوص جگہ پر الطاف سے ملے گی۔ اگلے روز الطاف کو پتہ چلا کہ ہم نے ظہیر اور فیروز کو گرفتار کر لیا ہے۔ نیز یہ کہ گھر کے دیگر مرد بھی تھانے میں بیٹھے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب ظہیر عائشہ کو لینے نہیں جا سکے گا اور وہ اطمینان سے فرار ہو جائیں گے۔ اس نے سامان فروخت کرنے سے پہلے عائشہ کو ظہیر کی گرفتاری کی خبر پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ ظہیر کم سے کم ایک رات تو ضرور حوالات میں رہے گا، لیکن میں نے چند گھنٹے کے بعد ہی ظہیر اور فیروز کو رہا کر دیا۔ ظہیر گھر سے ہو کر عائشہ کو لینے یا اسے بات کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب اتفاق ملاحظہ ہو کہ جب ظہیر کا ٹانگا گلی کے کونے پر تھا تو عین اس وقت الطاف دروازے سے باہر نکل رہا تھا، تاہم اس نے ظہیر کو نہیں دیکھا اور دوسری گلی میں مڑ گیا۔ یہ دیکھ کر ظہیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ ٹانگے سے اتر کر اندر گیا اور چاقو نکال کر عائشہ پر حملہ کر دیا۔ ٹانگے والا جو ابھی واپس نہیں گیا تھا، عائشہ کی چیخیں سن کر اندر کی طرف بھاگا۔ کچھ پڑوسی بھی جمع ہو گئے۔ عائشہ کے جسم پر نصف درجن سے زیادہ زخم آئے تھے۔ لوگوں نے اسے ٹانگے میں ڈال کر فوراً اسپتال پہنچا دیا، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ہم نے ظہیر کو دوبارہ گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا اور قتل عمد کا پرچہ کاٹ کر اسے حوالات میں بند کر دیا، اور یوں دولت کی چمک کے باعث محبت کی یہ کہانی خونی انجام پر اختتام پذیر ہوئی۔ عائشہ کی موت کے بعد الطاف نیم دیوانہ ہو گیا تھا۔ یہاں پر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا غلطی عائشہ کے والدین کی تھی، جنہوں نے بیٹی کی مرضی معلوم کیے بغیر دولت کی چمک دیکھ کر اس کی شادی منیر سے کر دی، یا غلطی عائشہ کی تھی جس نے بزرگوں کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا؟ پھر بعد میں جو حالات پیش آئے، اس میں کون قصوروار تھا؟ الطاف جس نے قتل کا الزام اپنے سر لے لیا، بٹ فیملی جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور پولیس کو حقیقت حال سے آگاہ نہیں کیا، یا عائشہ جس نے چند روز مزید صبر کرنے کے بجائے فرار کا پروگرام بنایا، یا ظہیر جو اپنے جوش کو قابو میں نہ رکھ سکا؟ کیا آپ کے پاس ان سوالوں کا جواب ہے؟